गवर्नमेंट ने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए मकामी सतह पर एक इदारा कायम कर रखा है, जिसे हम यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल का नाम देते हैं। यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल का ये जो इदारा है, जिसके बाकायदा कवानीन मौजूद हैं, लोकल बॉडीज़ लॉज़ मौजूद हैं। इसी तरह लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हम देखते रहते हैं। इसकी जो असल स्पिरिट है, जो इसकी फ़िलॉसफ़ी थी, जिस मकसद के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था, वो ये था कि अवाम जो है वो थाने कचहरियों के चक्कर काटने पे मजबूर ना हो और अवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल किए जाएँ और अवाम जो है वो उनके मसले कम हों और दिन-ब-दिन उनके मसाइल में इज़ाफ़ा ना हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि यूनियन काउंसिल आज के ज़माने में अक्सर आपको उसकी एक तस्वीर अपने फैमिली लॉज़ में, फैमिली मुकद्दमात में आपको दिखाई देती होगी। वो तस्वीर अगर आप देखें तो ऐसे महसूस होता है, लेकिन ऐसे महसूस होता है जैसे तमाम मसाइल जो हैं उनमें इज़ाफ़ा जो हो रहा है वो यूनियन काउंसिल की गफ़लत की वजह से होता है, यूनियन काउंसिल की नालायकी की वजह से होता है, यूनियन काउंसिल की सुस्ती की वजह से होता है और यूनियन काउंसिल की अपनी ड्यूटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन द आई ऑफ लॉ उनसे आशना ना होने की वजह से होता है और उसमें जो है वो नेग्लिजेंस कमिट करने की वजह से होता है। तो इस वजह से लोगों के और अवाम के मसाइल में इज़ाफ़ा होता है, कमी नहीं आती। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि इस मामले को और ख़ुसूसन ये जो मकामी सतह पे ये इदारा कायम किया गया है, इसमें किन इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लोकल बॉडीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी दहलीज़ पे हल हों और उनकी परेशानियों में कमी आए और किसी किस्म का इज़ाफ़ा ना होने पाए। सबसे पहली बात तो ये एक प्रूडेंट माइंड को ये बात अपील करती है कि जब आप किसी चीज़ को उसकी अपनी असल जगह पे रखते हैं, अपनी असल मकाम पे उसको रखते हैं, किसी चीज़ को उसके असल मकाम से हटा के नहीं रखते, जो एक गैर फ़ितरी अमर होता है, तो फिर मसले भी हल होते हैं और फिर अवाम की परेशानियाँ भी कम होती हैं और उनमें इज़ाफ़ा भी नहीं होता और कमी आती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आप किसी जगह पे उस मुतलका चीज़ को उसकी अपनी फ़ितरी और कानूनी और उसकी जो अख़लाक़ी जगह है, उसका जो मकाम है, वहाँ पे नहीं रखते, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह आप देखें कि यूनियन काउंसिल में जब आप इलेक्ट करते हैं, अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं इन द लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, तो आप क्या ये देखते होते हैं कि लोकल बॉडीज़ के जो ये जो इदारे हैं, जिसे यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल कहा जाता है, क्या इसकी ज़िम्मेदारियों को आप जानते होते हैं? क्या ड्यूटीज़ होती हैं? इसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? और जिन लोगों को आप उनके मनासिब पे बराजमान करते हैं, क्या उनकी तालीमी काबिलियत, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, उनका एक्सपीरियंस और उनकी फ़हम व इदराक में ये बात होती है और आप ये यकीन होता है आपको कि ये हमारे मसाइल को हल कर सकेंगे? और लोकल बॉडीज़ के जो मकामी सतह पे जो मसाइल होते हैं, उनको हल करने की ये सलाहियत रखते हैं, इनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, वो एबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अक्सर देखेंगे कि जो फैमिली मुकद्दमात हमारे सामने यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उसके साथ यूनियन काउंसिल का एक लिंक होता है। यूनियन काउंसिल ने कोई रोल प्ले किया होता है, कोई सर्टिफ़िकेट इश्यू किया होता है। यूनियन काउंसिल ने कोई कंप्रोमाइज़ करवाया होता है, यूनियन काउंसिल ने कोई जिरगा किया होता है, यूनियन काउंसिल ने कोई आर्बिट्रेशन काउंसिल की प्रोसीडिंग अडॉप्ट की होती है। तो आप अक्सर ये देखते हैं कि आपको ये महसूस होता है, हमारे पास अक्सर इस किस्म की जो है वो केसेज़ जब हम देखते हैं, तो हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि यूनियन काउंसिल बैडली फ़ेल हो जाती हैं अक्सर अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में। और अपनी कानूनी और आईनी और अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ वो या तो उन्हें पता नहीं होता और या फिर अगर पता होता है तो वो नेग्लिजेंटली उनको इग्नोर कर देती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि शायद यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, उसका जो सेक्रेटरी होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं बाकी, शायद वो कोई इतनी तालीमी काबिलियत नहीं रखते।
یا کم از کم اتنی تعلیمی قابلیت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے لاز کو تو پڑھ لیں، ان کے جو اپنے ریلیونٹ لاز ہیں جن پہ یونین کاؤنسل کی ذمہ داریاں جن میں مینشن ہیں، ان کے ڈیوٹیز مینشن ہیں، یا خاص طور پہ اسپیسیفکلی فیملی لاز سے متعلق جو ان کا لنک بنتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، طلاق سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، برتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، اسی طرح آربیٹریشن کاؤنسل کے حوالے سے، اور دوسری شادی کی جو پروسیڈنگ اجازت لینے کی ہوتی ہے، پولیگمی سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس میں یونین کاؤنسل کا ایک باقاعدہ ایک اسپیسیفک رول متعین کیا گیا ہے۔ کم از کم اتنا علم تو یونین کاؤنسل کی باڈی کو ہونا چاہیے کہ میں نے یہ معاملات کس طرح قانون کی روشنی میں حل کرنے ہیں۔ تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شاید ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کام صرف جو ہے وہ مرغوں کی لڑائی میں مہمان خصوصی بن جانا ہے، ہمارا کام صرف جو ہے وہ کرکٹ کے میچ میں چیف گیسٹ کی صورت میں بیٹھ جانا ہے، اور ہمارا کام صرف اتنا ہے اور اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے کوئی کام کروا دیں گے، مسجد میں پانی لگوا دیں گے، صفائی کروا دیں گے، مسجد کی مینٹیننس کر دیں گے، اور اسی طرح گلی بنا دیں گے، اور کسی جگہ کوئی بور کروا کے پانی کا مسئلہ حل کر دیں گے، یا گلی کی کوئی نالی ٹھیک کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں، اور لوکل باڈیز اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان مسائل پہ توجہ دیتی ہیں اور ان کے حل کے لیے کام کرتی ہیں اور اپنی ایبلٹیز کو ایکسائز کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو ان کی بیسک جو اصل ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ شاید ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے باقاعدہ یونین کاؤنسل کو ایک اسپیسیفک رول، ایک ریسپانسبلٹی، ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، خاص کر فیملی مقدمات کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فیملی مقدمات میں اکثر آپ ایک پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ نکاح رجسٹریشن ایک انٹر لنکڈ ہے۔ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ یونین کاؤنسل کے ساتھ اس کا ایک لنک بنتا ہے، وہ ایک کاپی جو ہے وہ نکاح نامے کی وہاں بھی جمع کرواتا ہے، ایک اپنے پاس رکھتا ہے، ایک خاوند کو دیتا ہے، ایک بیوی کو دیتا ہے۔ تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ نکاح نامے کو ذرا دیکھ کے آپ دیکھیں کہ نکاح نامہ نکاح رجسٹرار کس طرح فل کرتا ہے۔ اس کی فلنگ خاص طور پہ جو مہر کے کالم ہوتے ہیں اس میں وہ اس طرح کنفیوزڈ کالم میں اپنی رائٹنگ مینشن کرتا ہے کہ جب وہ مقدمے عدالتوں میں فیملی کورٹس میں آتے ہیں تو عدالت بھی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ مہر اصل میں ہے کیا، یہ معجل ہے، غیر معجل ہے، اس میں زمین دی گئی ہے، جائیداد دی گئی ہے، کوئی کیش دیا گیا ہے، کوئی سونا دیا گیا ہے۔ اس کو وہ اس طرح مینشن کرتا ہے کہ ایک کنفیوژن، ایک ایمبیگوٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اور انسان کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا کہ آخر نکاح رجسٹرار صاحب یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے قیمتی حقوق عدالتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے پریشیس رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ نکاح رجسٹرار انکمپیٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ ایسا مقرر کیا جاتا ہے، ایسے بندے کو نکاح رجسٹرار مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس اتنی بھی قابلیت نہیں ہوتی اور لا کا وہ اتنا بھی نالج نہیں رکھتا کہ کم از کم اسے اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ مہر کہاں پہ لکھنا ہے، کس صورت میں لکھنا ہے، یہ پرومپٹ مہر کیا ہوتا ہے، ڈیفٹ کیا ہوتا ہے، مجل غیر مجل میں کیسے تمیز کی جاتی ہے، ہند طلب مہر سے کیا مراد ہے، اور کس مہر کے خانے میں کس طرح جو ہے وہ لکھائی کرنی ہے، اور اندراج کس طرح کرنا ہے کہ کسی قسم کا ابہام باقی نہ رہے، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اس کو کم از کم اتنا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ نکاح کیا چیز ہے، یہ کس طرح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور ہائی کورٹس نے متعدد ججمنٹس میں یہ بات مینشن کی ہے اور یہ ڈائریکشن دی ہے کہ نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے اس کی کمپیٹنسی دیکھی جائے گی، اس کو قابل ہونا چاہیے، اس کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اور اس کو ہر حال میں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نکاح کے قوانین کو ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ اور اسلامک فقہ اور لا آف لینڈ اتنا تو جانتا ہو کہ نکاح کیا چیز ہے، اس کی رجسٹریشن کیوں ضروری ہے، کون سا نکاح رجسٹر کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور پھر وہ جب جا کے کاپی یونین کاؤنسل میں جمع کروا دیتا ہے
تو کئی دفعہ میاں بیوی جب فیملی لاز میں آتے ہیں، فیملی کورٹس میں دعویٰ دائر کرنے کے لیے، تو ہم ان سے نکاح نامے کی کاپی مانگتے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہوتی، تو کئی دفعہ نکاح رجسٹرار بھی انہیں کاپی ڈلیور نہیں کرتا، تو ہم ان سے کہتے ہوتے ہیں کہ آپ یونین کاؤنسل سے جو ہے وہ اپنی کاپی ریسیو کریں اور ہمیں دیں۔ تو یونین کاؤنسل کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کاپی میں نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی ہے، میں انکار نہیں کر سکتی، یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک غفلت اور نالائکی ہمارے سامنے آتی ہے جس کا خمیازہ عوام بھگتتی ہے، لیٹیگنٹس سفر کرتے ہیں، عدالتوں میں ان کے قیمتی حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں یونین کاؤنسل میں، اور وہی آگے پورا پروسیجر کر کے سیکرٹری یونین کاؤنسل آپ کو بنا کے دیتا ہے۔ اس میں کئی دفعہ ہمارا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسے کمپلینٹس آتی ہیں کہ وہ یونین کاؤنسل کو اکثر جو ہے اس میں یا تو غیر ضروری تاخیر کی جاتی ہے جس کا نقصان ہوتا ہے بعد میں، اور پھر بعد لیگل پروسیڈنگ تک آ جاتی ہے کہ جی کہ آپ اتنا عرصہ آپ نے برتھ کی رجسٹریشن نہیں کروائی اور اب آپ عدالت میں جائیں گے اور مقدمہ کریں گے تب آپ کی برتھ کی رجسٹریشن ہوگی، ایک غیر ضروری تاخیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں کمپلیکیشنز شو کی جاتی ہیں، یا پتہ نہیں ہوتا، انہیں علم نہیں ہوتا کہ کیا پروسیڈنگ ہے اور کیسے کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ طلاق سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، چاہے وہ عدالت کے ذریعے ڈائیورس ہو گئی ہے، کسی خلا کے ذریعے ہو گئی ہے، تنسیخ نکاح کی ڈگری مل گئی ہے، اور عدالت نوٹس کرتی ہے، اپنے فیصلے میں لکھا ہوتا ہے کہ نوٹس کرتی ہے یونین کاؤنسل کو کہ وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرے اور جو پروسیڈنگ اس کی اکارڈنگ ٹو لا بنتی ہے وہ کرے۔ لیکن طلاق سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں ایک عجیب و غریب قسم کی تاخیر اور غفلت دیکھنے میں آتی ہے، جس میں بہت ساری پھر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعد میں، اور شاید یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ چیئرمین یونین کاؤنسل، سیکرٹری یونین کاؤنسل اور ممبرز آف دی کنسرنڈ یونین کاؤنسل having no knowledge regarding the یونین کاؤنسل اور فیملی لاز اور فیملی میٹرز کے ڈائیورس کے اگر معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونین کاؤنسل کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرتی، لیکن جو اختیار نہیں ہوتا اسے استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ڈائیورس کا معاملہ چلا گیا ہے یونین کاؤنسل میں، تو وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی طلاق افیکٹو ہوئی ہے یا ان افیکٹو ہے، یہ مؤثر ہے یا غیر مؤثر ہے۔ اس بابت یونین کاؤنسل کے پاس ان دا لائٹ آف لا آف لینڈ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو طلاق پروناؤنس کی گئی ہے یا دی گئی ہے یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے طلاق کے جو نوٹسز باقاعدہ فیملی لاز میں جو طلاق کا پروسیجر بتایا گیا ہے اس کے جو نوٹسز یونین کاؤنسل کو جو وہ بھیجے جاتے ہیں، اس پہ یونین کاؤنسل کئی دفعہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے کہ میں نے اس پہ کیا کرنا ہے، اس کی کیسے پروسیڈنگ کرنی ہے، میں نے اسے کیسے ریسیو کرنا ہے، میری اب کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوسری شادی جو وداؤٹ پرمیشن، سیکنڈ میرج وداؤٹ پرمیشن آف دی فرسٹ وائف، اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے، سیکشن 6 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، پولیگمی کی باقاعدہ وہ ایک سیکشن موجود ہے، اور اس میں جتنا بھی پروسیجر بتایا گیا ہے وہ سارا ریلیٹ کرتا ہے یونین کاؤنسل سے، اس میں یونین کاؤنسل کا ایک وائٹل رول ہوتا ہے، وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ سارا چیئرمین آف دی یونین کاؤنسل جو ہے وہ اس کے کندھوں پہ جاتی ہے، وہ چلاتا ہے، وہ آربیٹریشن کاؤنسل اس نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، وہ ریپریزنٹیٹو دونوں بوتھ سائڈ سے میاں اور بیوی کی طرف سے مقرر کر کے بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور اس کو کسی طرح سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہ غفلت کا مظاہرہ کبھی کبھی جان بوجھ کے ہوتا ہے اور کبھی کبھی نالائکی کی وجہ سے ہوتا ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، قانون کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی قانونی اور اخلاقی اور آئینی ڈیوٹیز کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ اس کا اثر اس شہری پہ پڑتا ہے، اس غریب عوام پہ پڑتا ہے جو تھانے کچہریوں کے چکر لگاتی ہے اور لٹیگیشن میں پڑ جاتی ہے، وہ سفر کرتی ہے۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مسالتی جرگہ، کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی بھی مقامی سطح پہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ اپنے آفس میں اپنی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی جرگہ سیٹلمنٹ کے لیے وہ کرتا ہے، منعقد کرتا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ایسے کیسز میں دیکھنے آئے اس کو ریٹن میں نہیں لیا جاتا. اپنے پیڈ پہ اس کی کاروائی کو، اس میٹنگ کے جو منٹس ہوتے ہیں اس کو مینشن نہیں کیا جاتا، ان ریٹن نہیں لیا جاتا، اس رودات کو، اس جرگے کی کاروائی کو تحریر میں نہیں لیا جاتا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، عدالتوں میں مقدمہ آتا ہے اور پریشیس رائٹس جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں فریقین کے. تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ شاید چیئرمین اور جو ممبرز ہوتے ہیں شاید ان کو اپنی اس ڈیوٹی کا علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا بھی ہے تو ان کی ٹریننگ اتنی نہیں ہوتی، کسی جگہ بھی ان کی ٹریننگ کا، ان کی تربیت کا کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے وہ سیکرٹری یونین کونسل کو لے لیں آپ. سیکرٹری یونین کونسل جو ہے وہ ایک ایکٹیو پارٹ ہوتا ہے یونین کونسل کا، اور آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو پروسیڈ کرنا، ان کو بنانا، ان کو نادرا کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ غلطیاں اور غفلتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل کا ادارہ گورنمنٹ نے اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، لوگوں کے مسائل میں کمی آئے. یہ قطعاً اس لیے اسٹیبلش نہیں کیا گیا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل نہ ہوں، لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو اور لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں. یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ قابل لوگ بیٹھیں گے، یہاں پہ باشعور لوگ بیٹھیں گے، یہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھیں گے، اور لوگوں کے جو لوکل سطح پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی تعلیمی، اپنی عقلی، اپنی تجرباتی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، اور لوگوں کے مسائل وہیں پہ حل کریں گے، اور لوگ ایک لمبے سفر کے لیے، کسی لمبی لٹیگیشن کے لیے اس سے وہ بچ جائیں گے. لیکن اسی طرح جو یونین کونسل کا ادارہ ہے اسے ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. یعنی یونین کونسل کی سطح پہ اگر آپ اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، اور یونین کونسل اگر ایکٹیو ہے، یونین کونسل اگر کمپیٹنٹ ہے، یونین کونسل اگر ایبیلٹیز رکھتی ہے، یونین کونسل اگر کیپیبلٹیز رکھتی ہے، اور یونین کونسل میں کیپیبل لوگ، ایبل لوگ اور کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ تھانے کچہریوں کے چکروں سے بچ جائیں گے، لوگ پریشانیوں سے بچ جائیں گے، لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے. اور اگر یونین کونسل کسی نالائکی اور کسی نیگلیجنس کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر یہ ایک بنیاد ہے. اگر بنیاد ٹیڑھی ہوتی ہے تو پھر دیوار بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس دیوار پہ جو عمارت بنتی ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہوتی. لہٰذا اس بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس بنیاد کو سیدھا رکھنے کے لیے، اور اس بنیاد کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ یونین کونسل اپنی لیگل رسپانسبلٹیز، اپنی لیگل ڈیوٹیز، اپنے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رول سے واقف ہو. اور وہ تبھی واقف ہوگی کہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کم از کم اتنے پڑھے لکھے ضرور ہوں گے. پڑھے لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، اور لازمی انہوں نے جو ہے وہ ماسٹر کیا ہوا ہو، اور بی ایس اور ایم اے ایم ایس سی کیا ہوا ہو، اور ایم فل کیا ہوا ہو. کم از کم اتنا تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ لا آف لینڈ بحیثیت یونین کونسل، بحیثیت لوکل باڈی انسٹیٹیوشن، اور بحیثیت چیئرمین آف یونین کونسل، بحیثیت ممبر آف یونین کونسل، بحیثیت سیکرٹری آف یونین کونسل، اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اس کی کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں، تاکہ لوگوں کے مسائل کم ہوں، اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں، اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ نہ ہو. تھینک یو.